नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जिलान। आज हमारे इसी मौजू पे तीसरी नशिस्त है। पहली नशिस्त में हमने भी शब मिराज, दूसरी नशिस्त में शब मिराज। आज मौजू का इख्तिताम करूँगा। मैंने ये पहले बताया था कि शब मिराज के जो सफ़र है इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो हरम शरीफ से मस्जिद अक्सा तक है। दूसरा हिस्सा जो है वो 7 आसमानों का सफ़र है। और जो तीसरा हिस्सा है वो हलीम नाज में कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास मुलाकात का है। ये 3 हिस्से हैं। हम पहला हिस्सा ज़रा डिटेल में बयान कर चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल में 2 कर चुके हैं। अब मैं आज को मुख्तसर करके कोशिश करूँगा ये जो मौजू है ना, आज इसको इख्तिताम कर दूँ। यहाँ तक तो बात हो गई कि हमने सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने ये बयान कर दिया कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तक आए। उसके बाद आगे आपने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों का सफ़र शुरू किया। अच्छा, मैं ना कल परसों एक चीज़ सुन रहा था, कमाल हज़रत साहब की गुफ्तगू थी। उन्होंने कहा कि ना जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेने के लिए आए, इस्तकबाल के लिए आए, प्रोटोकॉल देने के लिए आए, तो अब यहाँ पे एक बात यह है कि हदीस शरीफ है और मुस्तनद है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि सरकार दो हज़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जब सोता हूँ तो मेरी आंखें बंद होती हैं, मेरा दिल जागता है। ठीक है, यानी आपने इरशाद फरमाया कि मैं जाग रहा होता हूँ एक तरह से। अब वहाँ पे गुफ्तगू तो वह की जाती है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और सरकार आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। ठीक है, तो अब वो हदीस माने कि ये माने, बात फर्क आ गई। तो बात ये है कि सरकार 2000 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज है ना, अपना मान है कि मुझे लेने के लिए आए हैं, प्रोटोकॉल देने के लिए आए हैं, तो खामोशी से लेटे रहे कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो चाहते हैं, जो उनकी ख्वाहिश है, अदब का जो मकाम वो अता करना चाहते हैं वो कर लें। तो अब वो लोग यहाँ पे कहते हैं ना कि उनके कदम मुबारक को बोसा किसने दिया, कब लिखा हुआ है। तो भाई बात यह है कि तुम तो जो मर्जी कहो, हमारे तो शान यही है, हम यही मानते हैं। तो बात यह है कि वो वहाँ पे ये भी बुजुर्ग कहने लगे कि कुछ कहीं किसी जगह पे ये भी लिखा हुआ है सरकार 2000 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास भी अता किया गया था। सरकार 2000 को ख़ास किस्म का लिबास भी पहनाया गया था, यानी उनको सजाया गया था। अब लिबास तो दूल्हे को भी दिया जाता है ना, दूल्हे को भी दिया जाता है, तो उसको भी इसी तरह प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो वो कहने लगे भाई जब वो सज धज के सरकार 2000 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो गए ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, जैसे घर वाले कहते हैं ना माँ सदके जाती है, माँ सदके जाती है तो क्या कहती है, माशाल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सुभान अल्लाह, जो वो कुरान पाक के अल्फाज लग गए, सुभान अल्लाह जी, यानी पाक है वो ज़ात। तो वो कहने लगे ये सुभान अल्लाह ना वो वाला सुभान अल्लाह है कि जब कोई बच्चा लाडला सज धज के प्यार से तैयार होता है, दूल्हा निकलता है, तो माँ कहती है सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, तो वो सुभान अल्लाह। खैर ये अपने मन मिजाज की बात है, ये तो अपने सरकार से इश्क की बात है, आप जिस तरह मर्जी सोच लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, पहला आसमान का, दूसरे आसमान का, तीसरे आसमान का, चौथे आसमान का, 5वें, 6ठे और 7वें। यहाँ पे मुख्तलिफ अंबिया कराम से मुलाकात हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इन सब से आपकी मुलाकात हुई और सब ने आप, अच्छा यहाँ पे खूबसूरत सी बात बोला, क्या सब ने जाके जब सरकार पहुँचे तो सलाम में पहल किसने की, सरकार 2000 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। देखो आजिज़ी की इंतहा, देखो उस जिसके लिए सब कुछ सजाया गया, बारात उसी की है ना। हाँ जी, बारात उसी के लिए आ रही है ना, सारे उसी के एहतमाम में खड़े हैं। बेहतरीन लोग जो अंबिया कराम है वो उनके एहतराम में खड़े हैं, उनकी मदासराई कर रहे हैं। और वो आप क्या कह रहे हैं, आप जा रहे हैं और पहले जाकर खुद सलाम की पहल कर रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं। तो वो वालेकुम सलाम कहने लगे और सब ने ये कहा कि मेरे नबी आ गए, मेरे भाई आ गए।
ٹھیک ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا نام کیا کہا, میرا بیٹا آ گیا. اور آپ نے خاص عمل یہ کیا کہ آپ نے سینے سے بھی لگایا. وہ اس لیے کہ یہ وہاں جو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں جو ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں, ٹھیک ہے, وہ میری جد امجد ہے. تو یہاں پہ ایک نقطہ تو اور واضح ہوتا ہے کہ بیٹا بچہ جو ہے نا جتنا بڑی مرضی شان والا ہو جائے, باپ دادا سے بڑا ان کے آگے ادب ہی ہے, اور ان کے آگے جھکنا ہی پڑے گا, چاہے تم جتنے بڑے مرضی شان والے ہو. تو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اور ادا دکھائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا, انہوں نے کھڑے ہو کے ملاقات کی اور سینے سے لگایا. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی ہو گئی. اس کے بعد جب آپ آگے چلے, اچھا یہاں پہ میں ایک نقطہ ہے, ذرا مجھے اس کی تفصیل آپ بتاؤ گے کہ کیا اس کی تفصیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک میں بھی دیکھا, ایسے ہی ہے. پھر جب مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں پہ بھی دیکھا, ایسے ہی ہے. ان سے پہلے موجود تھے. اور جب آسمان پہ گئے, چھٹے آسمان پہ, تو وہاں پہ بھی دیکھا, ایسے ہی ہے, ان سے پہلے موجود تھے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, وہ تو نبیوں کے سردار ہے اور وہ ان سے پہلے موجود ہے. اچھا میں سمجھاتا ہوں. دیکھو یہ جتنا قصہ ہے, آسمانوں کا سحر ہے, سب سے ملاقات ہے, اس میں کسی کے پاس بھی جسد خاکی نہیں ہے, سوائے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے پاس جسد خاکی نہیں ہے. ایک شخص ہے, صرف ایک شخص ہے جو اپنے جسم اتھر کے ساتھ ہر جگہ جا رہا ہے اور ہر ایک سے ملاقات کر رہا ہے. تو وہ تو ویسے ہی افضل ہو گیا. ایک چیز. دوسری چیز میں نے آپ کو تصوف کی نا ایک چیز آپ کو بڑے عرصے پہلے بیان کی تھی, میری ویڈیو میں بھی دیکھ لیجیے گا. روح کیا ہوتی ہے, میں نے وہاں پہ آپ کو بیان کیا تھا کہ روح کے بھی درجے ہوتے ہیں. آپ جب سالک ہوتا ہے وہ اپنی روح پہ محنت کرتا ہے تو اس کے درجے ہوتے ہیں. یہ پہلا درجہ ہے, پھر دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے, چوتھا آتا ہے. چوتھے درجے پہ وہ انسانی شکل اختیار کر جاتا ہے. یعنی آپ کے جیسی ہی ایک اور روح تیار ہو جاتی ہے. اب جن کی تو آنکھیں ہیں ان کو وہ نظر آتی ہے کہ اس شخص کی دو روحیں ہیں. جن کی نہیں ہے ان کو نہیں پتہ چلتا, اور جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا یہ ولایت کا یہ مقام ہے, ائمہ کرام نے کہا, بتایا, اور یہ تجربہ ہے کہ جو ولی ہوتا ہے وہ 50 جگہ بیک وقت حاضر ہو سکتا ہے, 50 پہلوانوں جتنی طاقت رکھتا ہے. اچھا یہ تو سرکار کے غلاموں کا حال ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں, سرکار کے غلاموں کا حال ہے. تو نبی تو ان سے افضل ہوئے, ٹھیک ہے. انبیاء کرام کو یہ اعزاز حاصل ہے, ان کی یہ حاصل ہے کہ وہ جتنی جگہ چاہے بے وقت حاضر ہو سکتے ہیں. اس لیے تمام انبیاء کرام جو جہاں پہ چاہتا تھا وہاں پہ وہ سرکار سے ملاقات بھی ہوتی تھی اور وہ وہاں موجود بھی ہوتے تھے, ٹھیک ہے. مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے, جسد کے ساتھ تھے. تو ادھر جو ہے نا وہ جو ایک تھیوری ہے نا کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے, وہ لاگو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جسد خاکی کے ساتھ ہیں. اس لیے آپ ان کے بعد ہیں, وہ آپ سے پہلے موجود ہیں. اگر آپ روحانی طاقت کی بات کریں تو سرکار افضل ہیں. سرکار افضل اس طرح سے ہے کہ ایک وقت میں ایک ٹائم پہ ایک سیکنڈ میں کتنے افراد مرتے ہیں, تمہیں کوئی اندازہ ہے؟ تو اس وقت دنیا میں ایک ٹائم پہ تقریباً لاکھوں کے قریب بندہ مرتا ہے, جاتا ہے. تو سوال تو ہوتا ہے قبر میں تیسرا یہ ہوتا ہے یہ ان شخص کے متعلق کیا تمہارا کیا خیال ہے. تو سرکار کا دیدار کرایا جاتا ہے نا. سرکار ہر ایک کے پاس کیسے موجود ہے, یہ ان کا اعزاز ہے کیونکہ وہ مالک کائنات ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ حاضر ناظر ہے. تو یہاں پہ جو ایک نقطہ ہے نا حاضر و ناظر کا, جو ان پہ تنقید کرتا ہے, تو وہ یہاں پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سرکار حاضر و ناظر ہر جگہ موجود ہوئے. سمجھ آ گئی ایک بات. دوسری بہت سارے نقطے ہیں, اگر آپ یہاں پہ سمجھنے چاہو گے تو بہت سارے نقطے آپ کو اور بھی سمجھ آئیں گے. بہرحال میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں. وہاں پہ جا کے حضرت 7ویں آسمان پہ آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے. اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ جو ہے آپ نے وہ بھی دیکھا
فرشتوں کا قبلہ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہے. ابھی تک اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی, ایسے ہی ہے, جماعت بھی فرض نہیں ہوئی تھی, مگر سرکار نے بیت المقدس میں بھی جماعت کرائی اور بیت المعمور پہ بھی جماعت کرائی. بیت المعمور پہ بھی جماعت کرائی. کیوں کرائی؟ وہ اس لیے کہ امت کو بتانے کے لیے کہ نماز کی اہمیت ہے, نماز کتنی اہم ہے. ٹھیک ہے, اور پہلے سے معلوم ہے. اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں. اب جب آگے سفر شروع ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس سے آگے ایک پر قدم بھی آگے رہ جاتا ہوں تو میرے پاس جل جائیں گے اور میں ختم ہو جاؤں گا. یہاں سے آپ نے سفر خود کرنا. اب یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ اگر سرکار کے وہ گائیڈ تھے تو پھر آگے کا سفر انہوں نے کیسے کیا؟ آپ کو معلوم تھا تو آپ آگے گئے نا, آگے کا سفر آپ کو معلوم تھا اس لیے آپ اکیلے گئے نا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گائیڈنس نہیں تھے, آپ کے پروٹوکول افسر تھے. ایک بات. دوسری بات, سرکار دو جو یہاں پہ نا امام شافعی نے بڑا خوبصورت الفاظ استعمال کیے. وہ کیا کیے ہیں کہ اگر جبرائیل علیہ السلام سرکار کے ساتھ آگے چل پڑتے نا تو فنا نہ ہوتے, کیونکہ سرکار کے ساتھ آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے محبوب کے ساتھ نسبت والے شخص کو کبھی ایسے رہنے نہیں دیتا, تو وہ فنا نہ ہوتے بلکہ موج لگ جاتی. آگے وہ سب کچھ دکھاتے. بڑا وہ ایک الگ قصہ ہے, یہ ہماری اپنے عقیدے کی بات ہے کہ اگر وہ سرکار کے ساتھ چل پڑتے تو ان کی موج ہی لگتی, فنا نہ ہوتے. بہرحال یہاں پہ جو بھی ہے وہاں پہ. اب یہاں پہ ایک اور نقطہ دیکھو, بڑی خوبصورت بات ہے, سمجھنے والی بات ہے. میں صدقے جاؤں, قربان جاؤں, میں اس بات میں سوچتا ہوں نا تو ایسا نشہ چڑھتا ہے کوئی حد نہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اچھا جبریل ہے آپ کو کوئی خواہش ہے آپ کی یا آپ کی تو بتائیں جو میں عرض کر دوں. تو کیا کہتے ہیں؟ اچھا میری ایک بات سنو, سوچنا ذرا. تمہیں اگر کبھی کوئی نا وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, صدر, بادشاہ, لینڈ لارڈ, کوئی بڑا آدمی بلائے اور کہے مانگو کیا مانگتے ہو, مانگو کیا مانگتے ہو, تو سوچا کبھی کیا مانگو گے, کیا مانگو گے؟ اور وہ اتنا اختیار والا ہو کہ وہ سب کچھ دے سکتا ہو, دنیا داری مانگے اور کی مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کہیں گے, ہمارے بیٹے کو یہ دے دو, ہمارے بچوں کو یہ دے دو, ٹھیک ہے, ہمارے بہن بھائی کے لیے کر دو, میرے لیے یہ کر دو. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ انسانی فطرت ہے, جسمانی فطرت ہے ہماری کہ ہمیں جب بھی طاقت عطا ہو اور جب بھی ہمیں کوئی اعزاز بخشا جائے تو سب سے پہلے می اینڈ مائی فیملی, ہم یہی کرتے ہیں. میں اور میری فیملی اس کے متعلق اس بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. ایسے ہی ہے. صدقے جاؤں اپنے نبی کے, یار کمال ہے نا. صدقے جاؤں کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. تو نہ حضرت امام حسین یاد ہے, نہ امام حسن یاد آئے, نہ بی بی زہرا فاطمہ یاد آئی, نہ معاشہ یاد آئی, نہ ابوبکر صدیق یار غار یاد آئے. کوئی یاد نہیں آیا, کوئی یاد نہیں آیا یار. تو ہمیں بولے گا, ہم کہیں گے میرے بچے کو یہ دے دو, میری نسل میں یہ دے دو. ٹھیک ہے, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ بڑھائی تو کیا کہا, میری امت, میری جو ہے آل اولاد میں نبوت دے دے. ٹھیک ہے نا, اپنے لیے مانگا نا. مگر صدقے جاؤں یار, کمال ہے نا اس شخصیت کے کہ وہ نہ ان کو پتا تھا نا امام حسین کے ساتھ کیا ہوگا. مانگتے تھے نا, حلیم ناز میں کھڑے ہوئے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے کیا مانگو, کیا مانگتے ہو, کیا چاہیے, تو نہیں مانگ سکتے تھے. امام حسین کے لیے, بی بی زہرا کے لیے نہیں مانگ سکتے تھے, اما عائشہ کے لیے نہیں مانگ سکتے, اپنے یار غار جو دل کا ٹکڑا ہے جس سے سب کچھ اس کے لیے قربان ہے, اس کے لیے کچھ نہ مانگتے. ٹھیک ہے, مگر صدقے جاؤں یار, کمال ہے نا. ویسے آفرین ہے, انتہا ہے ان کی شخصیت کی کہ وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اپنی امت کی شفاعت مانگ رہے ہیں کہ یا رب العالمین, یا رب العالمین مجھے شفائش کا حق دے دے. ٹھیک ہے, صدقے جاؤ. تو حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھو, اب آپ کا کوئی کام ہو نا, کوئی اسسٹنٹ ہو جنہیں اس نے آپ سے کام کرانا ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کے قریب ہونا ہو, تو کیا کرے گا وہ, جو چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے نا اس کے متعلق سفارش کرے گا. ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کا بڑا خیال رکھتے ہو تو وہ کہے گا
وہ آپ کے قریب ہونا ہوگا نا, کہنے لگا مجھے آپ نا, میں آپ کے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں یا ملنا چاہتا ہوں, یا اس کے لیے تحفہ ہے یا اس کے لیے یہ چیز ہے, ایسے ہی ہے قریب ہونے کے لیے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں جب ہوں تو پل صراط میں موجود ہوں, آپ کی امت ہو اور میں اس کو پار کروں. یعنی وہاں پہ بھی حضرت امام حسین بی بی زہرا مولا کائنات حضرت ابوبکر صدیق نہیں ہے. کون ہے؟ امت ہے, میں اور تم ہے. امت ہے جی بالکل. کہ سرکار کو پسند کیا ہے؟ اپنی امت. صدقے جائے نا, کمال ہے نا. ایسا اعزاز جو ہو نہیں سکتا. مالک کائنات, خالق کائنات, جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, وہ ایک شخص کو جس خاکی کے ساتھ بلا رہا ہے, حلیم ناز میں اپنے پاس بلا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اسے کہہ رہا ہے بولو کیا مانگتے ہو, اور وہ سب کچھ دنیا کی بادشاہی مانگنے کے بجائے, اپنی آل اولاد مانگنے کے بجائے, اپنی اولاد مانگنے کے بجائے, کچھ بھی مانگنے کے بجائے کیا کہہ رہا ہے؟ امت چاہیے, امت کی بخشش چاہیے. صدقے جائے نا. تو ایسی محبت پھر امت کیوں نہ کرے. محبت لجپال ہیں, دینے والے ہیں. اچھا بھارت, وہاں سے آگے چلے. اب یہاں پہ مختلف ائمہ کرام نے مختلف اشاعت سنا. کچھ نے کہا کہ وہاں سے جو سفر تھی, پیچھے تو براق تھا, ادھر سے آگے جو تھا رف کے ساتھ سفر تھا. بہرحال مختلف ائمہ کرام نے مختلف بیان کرایا. حلیم ناز میں پہنچے. اب حلیم ناز کے متعلق یہاں پہ مختلف آ رہا ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو بھائی بات یہ ہے, کون کہہ رہا ہے آنکھوں سے دیکھنا ہے؟ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ حیت سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز سے پاک ہے, ٹھیک ہے, وہ تو نور ہے. ہماری عقل و فہم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حیت یا وجود کچھ ہے نہیں ہے سما سکتا. کیا چیز ہے؟ نور ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا, الفاظ کیا حدیث کے, کہ میں نے اپنے رب کو بہترین طریقے سے دیکھا, بہترین صورت میں دیکھا. اب صورت کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ شکل ہو, صورت کچھ بھی ہو سکتی ہے, نور کو بھی صورت کہہ سکتے ہو آپ, ایسے ہی ہے, ہم نہیں جانتے. تو یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا, بات صحیح ہے. مگر یہ بھی چیز صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا, اور اتنا قریب ہوئے کہ 2 کوسوں کا درمیان فاصلہ ہے. اب کوس کتنا ہوتا ہے تم سے پتا ہے؟ تمہیں کوسوں کیا, پہلے وہ جو کمان کو کھینچتے ہیں, کمان کو کھینچتے ہیں اور اس کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے نا اس کو کوس کہتے ہیں. تو وہ اتنی زیادہ اس سے بڑی تو نہیں ہوتی, تو اس کو ڈبل کر لو گے تو یہ فاصلہ ہو جائے گا. اتنے قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انہوں نے دیدار فرمایا, دیدار عطا فرمایا. سمجھ آ گئی؟ اب بات سمجھنے کی ہے, سمجھنے میں جاؤ نقطہ اٹھا کے تنقید کرنے پہ جاؤ گے تو تمہارا دماغ ہے, نہ سمجھنے جاؤ اور دیکھو کہ شان کیا ہے تو تمہارا ذوق پڑے گا. اب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بہت سی چیز لے کے آیا تو ہمیں جو تیری خدائی میں نہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عالم الغیوب ہے, اس کو ہر چیز کا علم ہے, مگر پھر بھی پوچھ رہا ہے کیا لے کے آیا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اور کیا کہتے ہیں, ناز اٹھانا ہوتا ہے نا, کسی کا نخرہ اٹھانا ہوتا ہے. کیا لے کے آئے ہو؟ پتہ تو تھا, وہ لے کے آیا ہوں جو تیری خدائی میں نہیں, آج ہی لے کے آیا, کیونکہ تیرے سے بڑا تو کوئی نہیں, تو نے کہا آج ہی دکھانی, تو میں ہوں عاجز. اس شان پہ جا کے, اس مقام پہ جا کے, اس بلندی پہ جا کے جہاں سے جس کے آگے کچھ نہیں کہا, وہاں پہ بھی جا کے وہ کہہ رہے ہیں میں عاجزی لے کے آیا. عاجزی کی انتہا ہے نا, حد ہے عاجزی کی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا. یہاں پہ بھی حدیث ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کے علوم عطا فرمائے. ایک جو امت کو بتانے ہیں, نمبر 2 جو خاصوں کے ساتھ ہیں, خاص لوگوں کو بتایا سرکار, نمبر 3 جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہے, نہ کسی کو پتہ ہوئے نہ کسی کو معلوم ہوں گے نہ بتائے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ ہے, میں کسی کی بات نہیں کر رہا مگر نقطہ ہے. سب سے بڑا غیب کی چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہی بالکل ایسے ہی, اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑی ہے نا جی. حقیقت, غیب کی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی ہے. آپ نے کس کے کہنے میں مانا؟ سرکار کے کہنے پہ. ایسے ہی ہے, آپ نے دیکھا تو نہیں ہے. ہم دلیلیں دیکھ سکتے ہیں, بہت ساری کائنات کی دلیلیں ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہستی جو ہے جو چلا رہی ہے سب کچھ, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, مگر ثبوت تو نہیں ہے.
مشاہدہ تو نہیں ہے, مشاہدہ نہیں. ہم نے سرکار کے کہنے میں ماننا. تو سب سے بڑا غیب اگر سرکار دو ہزار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا تو علم غیب رہ کہاں گیا, کون سا رہ گیا؟ نہیں, پھر نہیں سب کچھ تو غیب کا آ گیا. آ گیا. جب اللہ سبحانہ و تعالی ہی سرکار دو ہزار سے عیا ہو گیا تو بھی کائنات کی کون سی چیز رہ گئی؟ کچھ بھی نہیں. سمجھ آ گئی؟ علم غیب کا ایک دلیل ہے. بہرحال میں کسی اور چیز میں نہیں پڑھتا, میں تو ایک بات جانتا ہوں, جو میری عقل, میری چھوٹی سی عقل میں غلط تو ہو سکتا ہوں, میرا علم بھی کم ہے, میری سوچ بھی کم ہے, میرا مشاہدہ بھی کم ہے, میں غلطی بھی کر سکتا ہوں, مگر جو مجھے سمجھ آتی ہے, جتنا میرے پاس ہے, جو مجھے چھوٹی سی عقل ہے, اس کے مطابق بیان کرتا ہوں. تو میری مطلب تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب خود سامنے آ گیا تو پھر غیب کے کچھ چیز چھپی رہ کیا گئی؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا. کچھ بھی نہیں رہ گئی. اچھا یہاں پہ چلو, یہاں پہ سارا چیز مکمل ہو گئی, یہاں پہ دو چیزیں رہ گئی. ایک, اب واپس تشریف لے کے آئے نیچے, ٹھیک ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ زیادہ ہیں, واپس جائیے. اچھا بات یہ ہے, 9 چکر لگائے, 9 ہی چکر کیوں تھے؟ 10 کیوں نہیں ہوئے, 12 کیوں نہیں ہوئے؟ اچھا چلو, دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں تھے؟ ٹھیک ہے. اچھا تیسرا سوال ہے, مالک کائنات تو عالم الغیوب ہے, وہ تو سب کچھ پہلے سے جانتا ہے, وہ اسی نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, وہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا آگے, کس حد تک ہوگا, ہر چیز اس کو پتہ ہے, اس کے فہم و ادراک ہے. تو کیا پتہ نہیں تھا کہ 5 دینی ہے, 50 ہی کیوں دی؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال, چوتھا سوال یہ ہے کہ سرکار دو ہزار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عالم غیب ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ 5 ہونی ہے, 9 چکر ہی کیوں لگائے؟ سوال ہے نا جی, یہ 4 سوال بنتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کیا وجہ. اچھا پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ یا رب العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, آئمہ کرام نے یہ تشریح کی ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ وہ اپنے محبوب و خاص کے لیے اس نے کیا ہوتا کہ اگر اس دن